बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ प्रोग्राम। आज के अखबार के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशाम उल्ला और स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मियां मुनीर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। मियां मुनीर अहमद साहब सहाफ़त के हवाले से एक जाना माना नाम है और जो मामलात हैं, यानी कि जो ख़बरें हैं जिनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं, ख़बरें रोज़ाना अखबार में छपती हैं, लेकिन ख़बरों के मुख्तलिफ़ ज़ाविये होते हैं। ख़बरों को देखने और ख़बर के अंदर छुपी हुई ख़बर को परखने का जो काम है वो मियां मुनीर अहमद साहब करते हैं। तो मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबह बखैर। आज के अखबारों की अगर बात करें सबसे पहले, तो आज के अखबारों में सबसे पहले एक मेन लीड इमरान खान साहब का बयान है जो कि काफ़ी मुतनाज़ है। जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं आपने भी पढ़े होंगे कि अगर फ़ैसले सही वक्त पर ना हुए या सही फ़ैसले ना हुए तो मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं और फ़ौज भी तबाह हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं खान साहब? कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को रात से। बहुत शुक्रिया। आपने आगाज़ ही एक ऐसे बयान से किया है कि जो बहुत सेंसिटिव भी है। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्पी भी बहुत है। ज़रूरी है सर। पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को इसकी हकीकत से आगाही बहुत ज़रूरी है ताकि वो जान सकें कि प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे 3 साल गुजारने के बाद वो क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे इमरान खान साहब के इस बयान में 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो वो ये सिर्फ जो उनके अपने कारकुन हैं उनको और पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने, हुकूमत को चलाने और हुकूमत को सपोर्ट करने, हुकूमत की सरपरस्ती करने या उनको किसी लिहाज से आगे चलाने में मददगार साबित होते हैं या पॉलिसीज़ में मददगार बनते हैं। ये सब चीज़ें एड्रेस वो लोग एड्रेस किए गए हैं इस पूरे इंटरव्यू में। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। जितने भी मुल्क में अपोजिशन लीडर आए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, उससे पहले गुलाम हैदर वाइन और उससे पहले वली ख़ान, जितने भी लीडर्स यहाँ हमारी कौमी असम्बली में आए हैं और उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ़ का रोल अदा किया है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सियासत को रीजन की सियासत के साथ जोड़कर और आलमी सियासत के साथ जोड़कर लोगों से गुफ्तगू की है। ठीक, ये एक रवायत रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। और इमरान खान भी उसी रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर में आप देखें, अब रीजन की बात कर लेते हैं, दुनिया की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में और दुनिया में इस रीजन में एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? हम दुनिया में जो होने वाले हालात हैं उसको पाकिस्तान की नज़र से देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इंडिया में इंतखाब हो तो हम कहते हैं अच्छा ये पार्टी जीत गई, ये तो पार्टी हार गई, तो हम कहाँ खड़े होंगे। अमेरिका में इंतखाबात हों सरदारती तो फिर भी हम सोच रहे होते हैं कि ये कौन पार्टी आएगी, कौन पार्टी जाएगी, कौन आएगा, कौन जो, तो हम पे क्या असरात होंगे। ठीक। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे होते हैं उन दिनों में आप स्टडी किया करें या आपको मौका मिले या किसी को मौका मिले, जो रीजन के अखबारात हैं, चाहे वो ईरान का है, चाहे अफ़गानिस्तान का है, चाहे इंडिया का है, चाहे चाइना का है, जो रीजन के अखबार, जो इंटरनेशनल अखबार, वहाँ पर पाकिस्तान का इलेक्शन डिस्कस नहीं हो रहा होता। और हम हैं कि पूरी दुनिया के हालात को अपने साथ लिंक करके सोचते रहते हैं। हम इन्फ्लुएंस होते हैं या हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है? नहीं, ये दोनों बातें नहीं है। ठीक। असल में पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। कमज़ोर इस लिहाज से कि आपकी मईशत बहुत कमज़ोर है। ठीक, मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है। और रीजन में उसके मसाइल बहुत हैं, चाहे ईरान है, चाहे अफ़गानिस्तान है, चाहे इंडिया है, सब चीज़ें वो इससे हम उनको पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, वहाँ के जो हालात हैं। फिर हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा जो बड़ी ताकत है, जो बड़ा मुल्क है, क्या पॉलिसी लेगा और जिस वजह से हमारे हमसाए हैं वो कुछ शिफ्ट करेंगे अपनी पॉलिसी को
اگر وہ شفٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں کہاں کھڑے ہوں گے. اب یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے یہ آج کی نئی بات نہیں ہے. جتنے پرانے لیڈرز جن کے میں نے ابھی آپ کو نام گنوائے ہیں ان کے سب کے پرانے اخبارات اٹھائیں, ان کے پرانے بیانات دیکھیں, اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اچھا, آپ کی بات سے اتفاق یوں کرنے کو دل کرتا ہے کہ جب تک وہ وزیر اعظم رہے تب تک انہوں نے اس قسم کا کوئی پلان عوام کے سامنے نہیں رکھا کہ مجھے ایسے پلانز کا معلوم ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آئے خاص وقت, اچھا اس کی ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, دھرنا پلان ہو رہا ہے یا پھر کہہ لیجیے کہ لانگ مارچ 2 کی پلاننگ ہے اور اس پر بھی بات کریں گے ہم, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے کوئی یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کارڈ نہیں, یہ ایک ان کا بیان نہیں ہے, یہ ایک انٹرویو ہے. چیزوں کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی پاکستان میں لیڈر ہے, پرائم منسٹر رہے ہیں یا پرائم منسٹر بننے جا رہے ہوں, دنیا بھر کا میڈیا ان کو اپروچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ میڈیا کی اپروچ کے پیچھے بہت سارے میسج بھی ہوتے ہیں, ایجنڈا بھی ہوتا ہے, اور اس شخص کی جو آنے والی پلاننگ ہے اس سے آگاہی کرنا بھی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کو کوئی امریکی ٹیم ملے گی وہ اپنے حساب سے ان کو سوال کرے گی, کوئی چین کی ٹیم ملے گی میڈیا کی وہ اپنے حساب سے ان کو سوال کرے گی, کوئی ایران کی ملے گی وہ اپنے حساب سے, کوئی سعودیہ کی ملے گی وہ اپنے حساب سے ان کو سوال کرے گی. تو ہر ملک کی میڈیا ٹیم جو ہوتی ہے جیسے ہم لیکن یہ تو ملک کی میڈیا ٹیم نے ہی ان سے کیا ہے یہ سوال اسی انٹرویو کی بات ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جب آپ کے پاس آپ کا اپنا ملک کی میڈیا موجود ہے بیٹھا ہوا, تو پھر آپ اس طرح کے ساتھ چھیڑنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ایگزیکٹلی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی خان صاحب کو اتنا مطلب متنازع بیان دینے کی, اور وہ بھی ایسے حالات میں جب ایک طرف ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا پریشر ہے اور دیگر مسائل کا. میری تھوڑی سی گفتگو جی پلیز ہونے دیں آگے. اب دیکھیں اس وقت جب سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے اور عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہے, دوسری گورنمنٹ آئی ہے, تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مسلسل کیا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک سازش کے ذریعے, ایک مداخلت کے ذریعے جو غیر ملکی ہوئی ہے اس کے ذریعے اقتدار سے باہر نکالا گیا ہے. پھر ان کی دوسری گفتگو کیا ہے کہ جی سازش بھی ہوئی ہے, مداخلت بھی ہوئی ہے, پتہ بھی تھا, اس کے باوجود مجھے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا. اب وہ اپنے کارکن کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ملک میں اور میں ان مسائل کو سمجھتا ہوں اور حل بھی کرنا جانتا ہوں, آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں. کارکن کو بھی تھوڑا سا بوسٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ جب کارکن ان کا کارکن گلی محلے اسٹریٹ میں سیاسی چپالوں میں گفتگو کرے تو اس کے پاس کہنے کو کچھ ہو. ٹھیک, مطلب آپ کا بٹوین دا لائن پیغام دیا ہے خان صاحب نے, یا اپنے کارکن کو کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں بلکہ اس لائن پر گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک, اور بتائیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس کو کتنی تشویش ہے ان سارے مسائل پر. ٹھیک, وہ ملک کے لیے سوچتا ہے کہ جو اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. دراصل اس کے دل میں یہ بات موجود ہے, درد موجود ہے, اس لیے وہ بات کر رہا ہے. اچھا اسی جملے میں خان صاحب کی بات کر رہے تھے, پھر دوسری خبریں بھی کریں گے. پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہماری فوج تگڑی ہے پھر بھی ہمیں دشمنوں سے خطرہ ہے. یہ زبانی سی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں لیکن جب سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں خطرہ کچھ کم ہے. دو چیزیں ہیں دیکھیں, الحمدللہ ہم ایٹمی قوت ہیں بے شک, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چراغاہ سمجھ لے. بالکل ایسی بالکل کوئی بات ایسی بات نہیں ہے کہ چراغاہ, لیکن چیلنجز ہوتے ہیں, خطرات ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں. ان سے نمٹنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی گھر کی بات بات گلی میں کرنا شروع کر دیں. بالکل, وہ جو خطرات ہیں, جو خدشات ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کو آنکھیں بند کر کے سوچنے کی بجائے آنکھیں کھلی کر کے گھر کے اندر بیٹھ کے سوچا جاتا ہے کہ اگر یہ خطرہ ہوا تو اس کا کیا علاج ہے, یہ خطرہ ہوا تو اس کا کیا علاج ہے, اس طرف سے اٹیک ہوا تو اس کا کیا علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. کوئی گھر والا اپنی کمزوریوں کو باہر بیان نہیں کرتا.
یہ میں ایک عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. یعنی انٹرنیشنلی ویک پیغام دے دیا انہوں نے. تو یہی جو چیز ہے یہ انہوں نے, ہوتا کیا ہے, جو آدمی بہت زیادہ بول رہا ہو نا, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے کوئی چیز ویک نکل جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, اپنی گفتگو کو قابو میں رکھیں. آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم ہو جو آپ کو چیزوں کے اوپر ایڈریس کرتی رہے, آپ کو بتاتی رہے, آپ کو گائیڈ کرتی رہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور 3.5 سال رہے ہیں. انہیں ڈیفینس کی طرف سے بریفنگ ملی ہوگی, انہیں فارن آفس سے بریفنگ ملی ہوگی, انہیں وزارت خارجہ سے, وزارت داخلہ سے, باقی لوگوں سے ان کو بریفنگ ملی ہوگی. یہ فارن ٹورز پہ گئے ہیں, ان کو جاتے وقت بھی بریفنگ ملی ہوگی. یہ چونکہ حکومت میں نہیں, ان بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. ایسی بریفنگز بھی ہوتی ہیں کہ جو ایک فائنل بریفنگ ہوتی ہے اور جو متعلقہ منسٹری کی بریفنگ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. منسٹری کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں, جو فائنل پالیسی ساز بریفنگ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تو آپ نے ٹو کرنا ہوتا ہے اس پالیسی کو جو ملک کی پالیسی کو فیور کرے. تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو اگنور کرنی پڑتی ہیں, جہاں بولنا پڑتا ہے, جہاں خاموش رہنا پڑتا ہے, جہاں سوچنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر کے طور پر میرے نزدیک آئیڈیل وہ آدمی ہے جو سنے, دیکھے, محسوس کرے, لیکن زبان کو بولنے کی بجائے چکھنے کے لیے استعمال کرے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ کا مطلب ہے اس کو عمل کی صورت میں ضرور کرے لیکن زبان سے نکال کے الفاظ ہلکے نہ کرے. رائٹ سر. حکومت تب مضبوط ہوگی جب اختیار ایک ہی جگہ ہوگا. یہ پھر وہی اختیار ایک ہی جگہ پہ تھا, وہ اب کر چکے ہیں حکومت 3.5 سال. انہیں کوئی شکوہ ہے, وہ یہاں شکوہ نہیں, انہیں شکوہ, ان کے پاس شکوے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی اگر ذمہ داری جگہ ایک ہی ہوگی. 3.5 سال وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اپنی مرضی سے قومی اسمبلی آیا کرتے تھے اور اپنی مرضی سے فیصلے کیا کرتے تھے. بعض کا تو ایسا بھی موقع آیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہیں, پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر موجود ہیں, کوئی ایک خاص حساس قسم کی گفتگو ہونے والی ہے, پرائم منسٹر کے طور پر یہاں موجود ہیں, مگر یہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے, اس حال میں نہیں آیا کرتے تھے. اچھا, جب آپ نے فیصلہ لیا ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت بنانی ہے اور لوگوں سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آنا ہے, حکومت کرنی ہے اور اپنی منشور کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کے نظام کو چلانا ہے, اس ملک کے سیاسی نظام کو چلانا ہے, تو پھر آپ کو اس کا جو سسٹم ہے پارلیمانی اس کو قبول بھی کرنا ہوگا دل سے. جی ہاں, اس کا حصہ اگر بننا آپ پڑے گا. قائد ایوان ہیں تو لیڈر آف دی ہاؤس وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. بالکل ٹھیک. لیکن 3.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں کی نشستیں آمنے سامنے ہیں, ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کوئی شائستگی کے ساتھ ہاتھ ہی ملا لیے ہو آپس میں. اچھا, اس کا نقصان ہوتا دیکھ رہے ہیں, اب دنیا دیکھ رہی ہے عمران خان کو اور ان کی سیاسی جماعت کو. اس کا نقصان دنیا دیکھے یا نہ دیکھے, اس کا نقصان عمران خان صاحب کو خود ہو رہا ہے. دنیا کی کوئی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. ان کا عمران خان صاحب نے اپنا مستقبل اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور انہیں خود فیصلے لینے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں دوسری ہیں, جو پارلیمانی جماعتیں ہیں, پارلیمنٹ ہیں, جو بھی آدمی عام آدمی کے ووٹ سے منتخب ہو کر جائے گا پارلیمنٹ میں, آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. بس یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اسی سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ اگر الیکشن کال کر دیتے ہیں تو تیاری کے لیے ہم اسمبلی میں جا سکتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ جھکاؤ آ رہا ہے اسمبلی کی طرف, واپس آتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ آنا چاہیے اور دل پگھلنا چاہیے, برف پگھلنی چاہیے. بہت کچھ ہو گیا, اب جتنا غصہ تھا, جتنی ناراضگی تھی, وہ ٹھیک ہے, ہوتی ہے, ایک وقتی طور پر ہوتا ہے کہ جی ہم کہاں کھڑے تھے, ہم کہاں نیچے آ گئے ہیں. یہ ہونا چاہیے. سیاست اسی چیز کا نام ہے. سیاست دلیل کا نام ہے, گفتگو کا نام ہے, اور لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اور میدان ہے. سیاست لڑائی کا جھگڑے کا نام نہیں ہے. یہ آپ نے اپنی بات منوانی ہے دلیل کے ساتھ.
بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے. جی بالکل. ہاں جی. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند کیے جا رہے ہیں جو کہ ملکی مفاد میں قطعاً دروازے نہیں بند کیے جا رہے, دل بند کیے جا رہے ہیں اپنے. دل کے دروازے کہہ لیتے ہیں بند کیے جا رہے ہیں. دل بند کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اچھی انڈیکیشن ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر بات چیت ہم کر لیتے ہیں لیکن اگر الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے تو الیکشن کمیشن کی بھی تیاری ہم دیکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کبھی فگرز بھیج رہا ہے کہ جی اتنا تخمینہ ہے, اخراجات اتنے ہیں. اب تو ماشاء اللہ وہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں وہ بھی ہو گئی ہیں, تو تیاریاں تو لگتی ہیں الیکشن کی, لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کب ہوں گے الیکشن. الیکشن کمیشن کے پاس ابھی جو وقت ہے, ایک تو اس نے بلدیاتی الیکشن کروانا ہے, ٹھیک ہے, جو ابھی پروسیس میں ہے. بالکل ہے. اس کے بعد پھر اس نے ابھی ایک اور نئی چیز مارکیٹ کر دی ہے کہ جی جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, جس طرح فاٹا مرج ہوا ہے کے پی کے میں, وہاں کی نشستیں کم ہوئی ہیں, تو ٹوٹل نشستیں کم ہوئی ہیں. اس کو بھی دیکھنا ہے. اب نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, وہ بھی کی ہے. اس پہ اعتراضات آنے ہیں حلقہ بندیوں پر لوگ. پھر اس کی اپیلیں سنی جانی ہیں, اس کی اپیلوں کی سماعت ہوگی, پھر جا کے حتمی فیصلہ ہوگا کہ کون سا حلقہ, اس کی حلقہ بندی کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ پروسیس 2-3-2.5 ماہ کا چلتا ہے, معمول کے مطابق بھی چلے. اگر ملک کے حالات سازگار ہوں تو یہ دین بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک. اگر خدا نخواستہ کچھ اور طرح کی سچویشن آ جاتی ہے, سازگار حالات نہیں رہتے سیاسی لحاظ سے, تو پھر چیزیں اور آگے ٹائم بڑھنا شروع ہو جائے گا. سازگار حالات میں یہ 2-2.5 ماہ کا پروسیس ہے یہ والا کم سے کم. لیکن پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ پھر آپ کی ایک آئینی پیکج ہے, ٹھیک, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے. اچھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سادہ قانون سازی چاہیے, اس کے لیے آپ کو 45 ممبرز بھی بیٹھ کے قانون بنا سکتے ہیں. 45 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کا کورم ہوتا ہے وہ 86 کا ہوتا ہے, اور اس کی اگر اکثریت کسی قانون کے حق میں ووٹ دے دے تو وہ 45 بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 45 ووٹ جو ہیں چاہیے, لیکن ایک طرف 2 to 8 ووٹ چاہیے جب آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آئینی پیکج میں بہت ساری چیزیں ہیں, ایک طرف قانون سازی بھی ہے, ایک طرف آئین میں ترمیم بھی ہے. اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پی ٹی آئی نے اگر اعتراضات بعد میں نہیں اٹھانے اور بعد میں پچھتانا نہیں ہے کہ جی اس طرح کی قانون سازی ہوگی تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, تو اس کو قومی اسمبلی میں واپس آنا پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پیکج ہے جس پر یہ گورنمنٹ اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے, پیکج خود انہوں نے تیار کیا ہے, انہوں نے تیار نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی کا ہی اصرار تھا کہ ہم نے ایک پیکج تیار کر لیا ہے. اپوزیشن جو اس وقت کی اپوزیشن تھی یہ ہمارے ساتھ آئے, بیٹھے, اس کے بہت فوائد ہیں, ہم نے اس کو بہت چھان پھٹک کے دیکھا ہے, اس کو بہت ساری چھلنیوں سے نکال کے پھر ہم اس پیکج کو لے کر آئے ہیں. لہٰذا یہی وہ پیکج ہے جو پاکستان کے انتخابی عمل کو شفاف بنا سکتا ہے. اس لیے اپوزیشن کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ چودھری پرویز الہی نے بھی اس کا عندیہ دیا. اور دوسری آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ جو تبدیلیاں ہونی ہیں, جو قانون سازی ہونی ہیں, وہ تو اندر ہونی ہیں, باہر سڑک پر تو صرف آپ احتجاج کر سکتے ہیں. بالکل یہی ہے, اس لیے اس کو اندر آنا پڑے گا. ٹھیک, اور یہ بہت ملکی مفاد میں ہوگا. بہرحال جی, دیگر خبریں بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور بات کریں گے کچھ ترکی کے دورے کے حوالے سے, کچھ مہنگائی کے حوالے سے اور کچھ موسم کے حوالے سے بھی, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے اخباروں میں بہت سی خبریں یوں تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ ترین خبریں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے پہلے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے بات کی, جو انہوں نے متنازع بیان دیا, اس پر کافی باز گشت ہوتی رہی, ہم نے اس پہ بات کیا. ملک کی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور یہ ذاتی بیان ہے. ہم کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں. ترکی کے دورے پر ہیں وزیر اعظم پاکستان اس وقت شہباز شریف صاحب, اور 7 معاہدوں پر اور 7 معاہدوں کی یادداشتوں پر, ایم او یوز پر ہم نے سائن کر لیے ہیں. سرمایہ کاری کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کرنا ہوگی. وہ کون سی رکاوٹیں تھیں؟ بہرحال مختلف کمپنیوں کے ساتھ مختلف, یعنی کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, کچھ روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, کچھ انرجی کے حوالے سے معاہدے ہوئے. تو میاں منیر احمد صاحب, ہم مشکل معاشی حالات سے تو گزر ہی رہے ہیں.
ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے ترکی کس طرح سے کارگر اور سود مند ثابت ہوگا ہمارے لیے؟ دیکھیں یہ جو شہباز شریف ہیں یا شریف فیملی، ان کا ترکی کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، کوئی ذاتی تعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آپس میں رکھ رکھاؤ چیزیں کرتے ہیں، اور اسی سے اعتماد سازی بڑھتی ہے۔ ان کا کچھ اعتماد بھی ہے اس فیملی پر، طیب اردگان کا۔ لیکن میں اس کو اور نظر سے دیکھنا چاہوں گا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے انٹرسٹ کو سب سے پہلے واچ کرتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی اس نے جانا ہو، چاہے مسلم ورلڈ کے ساتھ جانا ہو، چاہے دوسری ورلڈ کے ساتھ جانا ہو، تو وہ اپنا انٹرسٹ پہلے واچ کرتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو میرا اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کیا چیز ہے، اس سے مجھے اور میری قوم کو کیا فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ عراق وار ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ماضی کی بات ہے۔ جی ہاں۔ دنیا نے عراق جانے کے لیے وہاں سے راستہ مانگا، تو پارلیمنٹ نے کہا، ترک پارلیمنٹ نے کہا کہ جانا ہے تو جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی یہ قیمت پے کرنی پڑے گی آپ کو، قیمت پے کریں اور جائیں۔ ہماری طرح نہیں کیا تھا کہ ہاں جی بتائیں کیا چاہیے آپ کو، انہوں نے کہا جی یہ 7 پوائنٹس ہیں ہمارے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سارے لے لیں۔ اچھا، پھر بہرحال اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ بات جاری رکھیں۔ وہ اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر ہم ایز اے پاکستانی یہ دیکھیں کہ جی ہم جائیں گے، ہمیں بڑا ویلکم کریں گے اور ہر چیز پورے کا پورا جو ہے اپنا بینک، مرکزی بینک ہماری گود میں رکھ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ مجھے دینا کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے لینا کیا ہے۔ یہ جو ابھی جو ہم اپنے ایم او یوز کی بات کی ہے، یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سائن ہو چکے ہیں، یہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا۔ ریپیٹ اس لیے کرنے پڑے ہیں کہ گزشتہ 3-4 سال میں ان چیزوں پر کام رک گیا تھا۔ کراچی میں جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ آنی ہے، اسی منصوبے میں آنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ایک مرتبہ آپ یوں سمجھیں کہ تجدید ہوئی ہے دوبارہ۔ ٹھیک ہے۔ ان کی کہ جی آپ سے پہلے بات ہوئی تھی لیکن حالات بدل گئے، ٹھیک ہے، اور ہمارے مسائل بڑھ گئے، لہٰذا اب ہم اس حالات سے باہر نکل آئے ہیں، ہمارے مسائل کچھ اور طرح کے ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے اوپر جو ہم نے پہلے سے طے کی ہوئی تھی، وہ چیز رک گئی تھی جس کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، کشمیر کا بھی ذکر کیا، سوری ٹو کٹ یو آف، اگر آپ بات کرنا چاہیں نہیں کریں۔ کشمیر کا ذکر کیے بغیر تو ہماری خارجہ پالیسی مکمل ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ اگر کشمیر کے اوپر ہم سیریس گفتگو کر لوگوں سے کر رہے ہوتے تو یہ مسئلہ آج تک حل بھی ہو چکا ہوتا۔ یہ ہم بطور فیشن بات کرتے ہیں، فارمیلٹی کے لیے، کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر ہماری حمایت کی ہے۔ یہ بہت مطلب میری بات کو زیادہ سخت نہ ہو جائے تو مطلب یہ کشمیر کے اوپر او آئی سی نے ایک گروپ بنایا تھا جس کو کشمیر کانٹیکٹ گروپ کہا گیا تھا، اس کو لیڈ کر رہا تھا ٹرکی۔ ٹھیک۔ یہ آج سے 20 سال پہلی بات ہے۔ او آئی سی کے اس گروپ کی آج تک میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں، اب ہماری ریزولیشنز میں، ہمارے اعلامیہ میں چیز شامل ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک اخلاقی سپورٹ مل جاتی ہے، کشمیریوں کو بھی حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چلیں یار گورنمنٹ جا رہی ہے، جو بھی گورنمنٹ جا رہی ہے ہمارا بھی ذکر ہو جاتا ہے اس میں۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہے وہاں پہ سری نگر میں، اگر دیکھا جائے لوگوں کے دلوں کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہ۔ بہرحال کوئی شک نہیں اس میں۔ ابھی ہم پچھلے مہینے کی بات کر رہے تھے آج کی خبروں میں، تو جو کچھ پچھلے مہینے میں ہوا وہ بھی مطلب قابل افسوس ہے، کیونکہ کافی افراد کو پیلٹ گنز کے ذریعے شہداء کی بھی تعداد ایک اچھی خاصی ہے، اور پھر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے لیے واقعی الفاظ ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ سم آف دا ٹائم آپ بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جاتے ہیں کہ آپ بات کیا کریں۔ بہرحال کشمیر پہ بھی بات کریں گے۔ بہرحال انہوں نے کشمیر پر ان کے موقف کا، یعنی ترکی کے موقف کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دو طرفہ تعاون کو بلندیوں پر لے جانے کی بھی بات کی۔ تو آئی ایم ایف
نے اب ہمیں اگلی قسط کے لیے جو آپشنز دیے تھے، ہم نے ان میں سے ایک پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، بجلی پر ہم جا رہے ہیں، تو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہمیں کچھ سپورٹ ملنے جا رہی ہے. ورلڈ بینک نے بھی ایک بڑا اچھا اندیا دیا ہے کہ جو وہ 2019 کا غالباً جو معاہدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جلد بحال ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف کی اور اس کے بعد آپ نے ورلڈ بینک کی بات کی. جی بالکل. چلے میں نام نہیں لیتا ہوں، دونوں اداروں کا نام نہیں لیتا ہوں. ٹھیک. میں جو بھی پاکستان کو امداد دیتا ہے یا گرانٹ دیتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے، میں اس کی ترجیح کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب بھی پاکستان میں گراؤ جلاؤ کی صورتحال ہوگی، ہمارے ہاں عدم استحکام ہوگا معیشت کے اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے، وہ ادارے شاید اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار رہے یا سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے، تبھی وہ اپنی کڑی شرائط ان سے منوا سکتے ہیں. ٹھیک. ویری ویلڈ پوائنٹ. وہ انہوں نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ جو ملک ہے ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ اگلی بار ہم سے پیسہ لینے نا اتنا کھڑا ہو جائے اپنے پاؤں پہ. انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ملک بچانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے مجھے اپنا رول پلے کرنا ہے. سب سے پہلے، اس کے بعد باقی 22 کروڑ لوگوں کو کرنا ہے. سب سے پہلے رول میرا بنتا ہے ایز اے پاکستانی، کہ میں نے ایز اے پاکستانی اس ملک کو کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کو ترقی دینی ہے. چونکہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، مجھے سمجھایا ہی نہیں ہے. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے ایز اے طالب علم اسکول میں کالج میں کبھی اس طرح کی تعلیم نہیں دی گئی. اگر میں کسی جگہ سرکاری ملازم ہوں تو مجھے اس طرح کبھی ماحول دیکھنے کو نہیں ملا. اگر میں تاجر ہوں تو مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینی ہے کہ مقامی چیز خریدی جائے، غیر ملکی چیز نہ خریدی جائے. ہم تو غیر ملکی چیزوں کو چوری چھپے لا کے رکھتے ہیں، پھر چوری چھپے جا کے سپلائی کرتے ہیں. اور ہمارا فخر یہی ہوتا ہے کہ اس پہ ہم فورن سے باہر سے. پاکستان کو بچانے کے لیے دیکھیں مجھے اپنا رول پلے کرنا سب سے پہلے میرا رول بنتا ہے. اس کے بعد پھر میں کسی اور کو کہہ سکتا ہوں. ایک بار پھر ہم آ جاتے ہیں. ابھی جون آ رہا ہے، 10 جون کو ہمارا بجٹ بھی آ رہا ہے. بالکل. اس وقت ڈالر غالباً شاید 190 پہ ہے اراؤنڈ، اور نہیں 198 پہ ہے. ٹھیک. میری اپنے جو علم ہے اور جو میری معلومات کہہ لیں، جی جی، یہ ڈالر ہم لے کر آئیں گے 180 پر. اچھا، واپس آئے گا. واپس آئے گا. ٹھیک. 18 روپے کا فرق پڑا. اور یہ گریجولی یہ اس کو جو اس گورنمنٹ نے چیز سوچی ہوئی ہے وہ ہے کہ اس کو 180 پہ لے کے آئیں گے. 180 پہ اس لیے لے کے آئیں گے کہ 180 پہ جب آئے گا تو یہ پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ کے برابر ہو جائے گا. اچھا، ڈالر بھی گرے گا تب اگر یہ 180 پر آئے گا؟ سوری، پیٹرول بھی گرے گا تب؟ جی جی بالکل. دیکھیں نا، پیٹرول جو ہے وہ کیوں بڑھتا ہے، کیوں کم ہوتا ہے، اس کی قیمت جو ملک تیل پیدا کرتے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا تیل نکالنا ہے، مارکیٹ کی ضرورت کیا ہے. کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل جو مفت کو لینے کو تیار نہیں تھا وہ مفت دینے کو تیار تھے. ود ڈالرز بھی، مطلب عالمی منڈی میں ہوتا رہا کہ پیسے بھی لے لو ہم سے. ٹھیک ہے کہ ہم لے لو. جتنی دنیا بھر میں صنعت چل رہی ہوگی، جتنی طلب ہوگی، اتنا ہی تیل نکلتا ہے، تو پھر جا کے اس کی قیمت سٹیبل ہوتی ہے. لیکن جب کوئی ملک یہ طے کر دے کہ طلب بہت زیادہ ہے اور میں اس کی پیداوار کم کر دوں تو اس سے تیل کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر، تیل کی بات ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ رات کو خبر پڑھ رہے تھے ماڑی کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. ماڑی پیٹرولیم، ہم نے کوئی اعلان کیا ہے کہ تیل پھر نکلا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جی ہمارے پاس تیل ہے اور پتہ نہیں کب تک کا ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے نگیٹ کر دیا تھا. اللہ کرے تیل نکلا. ابھی تو عوام کے جسموں سے تیل نکل رہا ہے. اللہ پاک رحم کرے. نو ڈاؤٹ ایٹ آل. 180 پر پیٹرول ہے. اگر یہ اعلان ہے تو اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا اس پہ بہت بڑی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، یہ ایک اور دیرینہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے.
بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ عوام چیخیں مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ پیٹرول پمپس ہوں یا پھر اشیاء خورونوش کی دکانیں ہوں. اب جو یوٹیلیٹی اسٹور پر گھی دستیاب تھا وہ بھی 95 روپے مہنگا کر دیا، سبسڈائز گھی جو تھا وہ بھی مہنگا کر دیا گیا، 355 روپے پر ریٹ آ گیا. تو مطلب پیکج چند چیزوں پر دیا جاتا ہے، وہ بھی یوٹیلیٹی اسٹور سے غائب ہو جاتی ہیں. یہ جو غربت سے نکالنے کے دعوے ہر حکومت کرتی رہی ہے، یہ حکومت بھی کر رہی ہے، خان صاحب نے بھی کیے، جس طرح سے بھی وہ آرٹیفیشلی ہمیں سپورٹ کرتے رہے. لیکن اب کیا اس حکومت کے پاس ایسا کوئی راستہ ہے جس سے یہ ہمیں نکال پائے گی مطلب عوام کو مہنگائی کے چکر میں سے؟ دیکھیں سر، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی مثال سے میں آپ کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں. دنیا اس وقت کاروباری دنیا کی مافیا کی لپیٹ میں ہے. پوری دنیا، جو بزنس گروپس ہیں وہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں. وہ جس طرح دنیا کے نقشے کو بدلنا چاہتے ہیں معاشی لحاظ سے، دنیا کا نقشہ اسی طرح ان کی خواہش کے مطابق بدل رہا ہے. اچھا، سوری ٹو کٹ یو آف سر، بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جو لوگ دنیا کے نقشے کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں وہ اس میں کیسے کامیاب ہو رہے ہیں اور کیوں کامیاب ہو رہے ہیں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں پر رکو ایک بریک کا. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید کہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی میاں منیر احمد صاحب سے. کچھ عالمی مافیا ہے جو بزنس کو کنٹرول کرتا ہے، جو بزنس گروپس ہیں بڑے، وہ بزنس کو کنٹرول کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں سر؟ جی، ہم اسی پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں، میں 3 چیزوں کا ذکر کر کے بات کو تھوڑا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اسلحے کی مارکیٹ ہے دنیا میں، یہ بزنس گروپ ہے. بالکل ہے. اب اس پہ بات اب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جب یہ کہہ دیے تو لوگ بزنس ہے، لوگ سمجھ جائیں گے سکتے کہ ہیں. ہم بالکل ٹھیک ہے. ہم نے What is business? کیا بات ڈیمانڈ کرنی اینڈ ہے. سپلائی. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز آپ کہہ لیں میڈیسن. ٹھیک. تیسری چیز وہ بھی صحت سے جڑی ہوئی ہے، غذا سے جڑی ہوئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا مثال دینا چاہتا ہوں. اب مارکیٹ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس ملتے ہیں. جی، وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی ہے، وٹامن سی ہے، نیوٹریشنز. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں پہلے ہمیں، ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے خوردنی تیل کا، ہمیں گھی میں ملا کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. گھی کے ڈبوں پر لکھا ہوتا تھا کہ اس میں وٹامن اے ہے، وٹامن بی ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن ڈی ہے. یہ جو بزنس گروپ ہیں انہوں نے ان چیزوں کو باہر نکال دیا. اب مارکیٹ میں جائیں، ڈبہ دیکھیں، اس کے اوپر یہ لکھا نہیں ہوتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم الگ سے بیچیں گے. اس لیے آپ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں، میڈیکل سٹورز کے اوپر جاتے ہیں، تو آپ کو ایک نئی اس کی مارکیٹنگ نظر آتی ہے. جس طرح وہ آئرن کی کمی والا دودھ ہے. آئرن کی کمی والا دودھ. یہ وہ بزنس گروپس ہیں، یہ مافیا اس کو ہم کہنا چاہیے، جو اپنی مرضی کی مارکیٹ تلاش کرتا ہے، مرضی کی مارکیٹ کے ریٹ دیتا ہے اور مرضی کے اوپر اس کے اثرات لینے کی کوشش کرتا ہے. اور دنیا بھر کے کوئی ادارے ان کو کنٹرول نہیں کر رہے. اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ادارے ان کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر، بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. شارٹ کنسائز آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے بیان کی. اور آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا چیز جو کہ ملکی لیول پہ اویلیبل ہے، جیسے کہ پنیر ہے یا پھر اور کوئی چیز ہے جو یہاں بن سکتی ہے، موجود ہے، اور پھر بھی ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ہی ملک پر بوجھ ڈالتے ہیں صرف اپنے ٹیگنگ کے لیے یا پھر اپنی برانڈنگ کے لیے. تو بہرحال بڑے گروپس ہیں، مافیاز ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود کو کنٹرول کریں، اپنی جو خواہشیں ہیں انہیں کنٹرول کریں. اچھا سر، وقت کی کمی ہے، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق ہائی کورٹ بار کی درخواست نپٹا دی ہے. تحریری فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے عدالت کو جو یقین دہانی کروائی تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن احتجاج مؤخر ہونے سے جانی اور مالی نقصان کی بچت ہوئی ہے. حقائق کے تعین کے لیے حساس اداروں سے 7 سوالات کے جوابات طلب کیے گئے ہیں. وہ 7 سوالات کیا ہیں؟ دے نو بیٹر. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان نے عدالتی حکم یعنی عدالتی فیصلے کی حکم عدولی کی ہے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے. تو بنتی ہے یا ہو سکتی ہے ان پہ کارروائی؟ دیکھیں، پاکستان کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 190 سپریم کورٹ کو اتنا بڑا اختیار دیتا ہے جس میں مکمل ایک وضاحت موجود ہے کہ پاکستان کے تمام وفاقی ادارے
سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو سپریم کورٹ کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، 190 بالکل ٹھیک ہے۔ 190 کے ذریعے چیف جسٹس جو ہیں پاکستان کے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کال کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ دیا ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ کے فیصلے پر عمل درآمد کرائے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری۔ انتظامیہ اگر کسی جگہ فیل ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے فیل ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی یا کرنا چاہتی ہے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ 190 جو آرٹیکل ہے آئین کا اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ تو ٹھیک ہے، جی سوری ٹو کٹ یو آف سر، لیکن سچویشن جو ہے وہ تو بڑی عجیب ہے۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں جی ادھر آ رہا ہوں۔ پھر پاکستان میں ایک چیف جسٹس کمیٹی ہے۔ میں نے اپنی بات، اپنا وزن خود بنانا ہے اور خود کم کرنا ہے۔ پاکستان میں ایک چیف جسٹس کمیٹی ہے، اس کے فیصلے پڑھ لیں، اس کی سفارشات پڑھ لیں، اگر اس کی سفارشات پر 100% عمل ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے یا کسی سیشن کورٹ کے فیصلے کو نہ مانے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ اگر یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، یہ ایک سوشل میڈیا کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ پریشر ہے، یہ پریشر گروپس کے طور پر کام کر رہا ہے اداروں کو، خاص طور پر عدلیہ کو۔ پولیٹیکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ اس کے اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن عدلیہ کو قانون اور آئین کی محافظت کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، محافظ عدلیہ کو قانون اور آئین کی حفاظت کرنا ہوگی، لیکن جو حالات ہیں وہ اگلے یعنی لانگ مارچ 2 کی اگر ہم بات کریں تو خاصے دیگر گوں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور امید ہم یہی لگا سکتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ ایسے حالات نہ بنے جو ملکی مفاد میں نہ ہوں یا ملک کے لیے بہتر نہ ہوں، اور اس کا خیال تمام سیاسی جماعتوں کو، اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی شامل ہیں، اور تمام ان سٹیک ہولڈرز کو جن کا سٹیک پاکستان ہے خیال رکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اور میاں منیر احمد صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔